डिस्क्लेमर चल रहा है ऐसे भाई। मेले बनने वाले मजाक ना करो, लिमिट में अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। इस प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू शहर कराची के मसाइल के हवाले से, बिलखुसूस जो यहाँ ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू हुई। सूरत हाल ये है कि जैसे कल भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है कि ये शहर मसाइलिस्तान बन चुका है, और ख़ास तौर पर जब बारिश यहाँ पर आती है तो बारिश के आने के बाद जो कुछ होता है इस शहर में, वो यहाँ के रहने वाले जो वासी हैं बखूबी जानते हैं। सड़कों पर जगह जगह हमें ट्रैफिक जाम नज़र आता है। थोड़ी सी महज चंद लम्हों की बारिश के बाद जगह जगह पानी आपको खड़ा हुआ नज़र आता है, और इसकी वजह से जो निज़ाम ज़िंदगी है बुरी तरह दरहम बरहम होकर रह जाता है। अब सवाल यह है कि ये बात कितनी बार और मज़ीद दोहराई जाए। बार बार इंतज़ामिया की तवज्जो इस जानिब दिलाई जाती है कि ये बुनियादी मसाइल हैं, इसकी वजह से शहर का जो एक पूरा निज़ाम है बुरी तरह मुतासर होता है, तो इस मसले को हंगामी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। तमाम ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आता। बार बार ये दावे किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से कि हमारी पूरी कोशिश रही कि जी पानी को जो है वो उसकी निकासी के लिए निज़ाम बनाया जाए, उसके लिए हमारे जितने भी अमले यहाँ पर हैं मौजूद जो शहरी इलाकों के मसाइल देखते हैं उनको हमने अलर्ट कर रखा था। और इस तरह ना जाने कितनी बातें होती हैं। फिर चंद एक जगह का विज़िट भी कराया जाता है, ख़ास उन जगहों का इंतखाब किया जाता है जहाँ पे पानी जो है बासानी निकल जाता है। अब सोचने की बात यह है कि इतनी थोड़ी सी बारिश के बाद जिन मसाइल का लोगों को सामना रहता है, क्या हर दफ़ा ऐसा ही होता आया है और होता ही रहेगा, ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि एक और बड़ा मसला जो लोड शेडिंग के हवाले से जो लोगों को अज़ियत झेलनी पड़ती है, ये एक बहुत लोगों के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल होती है बारिश जब भी शहर कराची में आती है। तो ये कल गुज़िश्ता रोज़ सारे मामलात रहे, शिकायतों का अंबार लग जाता है। अब ये जितने भी इदारे हैं शहरी इलाकों के जो मामलात को देखते हैं, लोग इनके पास अपनी शिकायत भेजते हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो लामहला ये सारे पैगाम जो है वो मीडिया के ज़रिए जो है वो सामने लाए जाते हैं, वो हम तक पहुँचाए जाते हैं ताकि हम इसके ऊपर जो है वो ये जितने भी इदारे हैं उनकी तवज्जो मबज़ूल करा सकें। तो बहरहाल ये गुज़िश्ता रोज़ सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा। बारिश के हवाले से पेशगोई की जा रही है, आज भी जी बारिश का जो स्पेल है वो जारी रहेगा, बल्कि सिलसिला मज़ीद जो है वो आगे बढ़ने के इम्कानात हैं। तो ये ज़रा गैर मामूली तब्दीली है मौसम के अंदर जो इस वक्त रूनुमा हुई है, और पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। लेकिन क्योंकि हमारे मसाइल ऐसे हैं, आटे का मसला, चीनी का मसला और ये दीगर जो मसाइल हैं, इसमें इतनी बुरी तरह हम फंस कर रह गए हैं कि इन तमाम मामलात के ऊपर अभी बात करना हमारे लिए ठीक नहीं है। पूरी दुनिया में तग़य्युराती तब्दीलियाँ और ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इसके ऊपर लोग सर जोड़ कर बैठे हैं और सोच रहे हैं इसको कैसे काबू किया जाए। लेकिन हमारा मसला आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद वही है कि हम आज बैठ कर लोड शेडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। शहर कराची के सड़कों के ऊपर बसेस ना होने की वजह से जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो भी कल सबके सामने रही। तो यही कुछ हमारे मसाइल हैं और ये अभी तक एड्रेस नहीं हो पाए हैं। इनको हल करने के लिए कोई मरतूब जो पॉलिसी है मरबूत वो नहीं बनाई गई है। तो ये तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर हमने कल गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू की। आज भी दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में यहाँ मौजूद होंगे, उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं प्रोग्राम्स में देख रहा हूँ। विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर जो है वो नज़र पड़ी, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही नशर किए गए गुज़िश्ता रोज़ भी, और इस किस्म की बातें की जाती हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात करते हैं लोग चंद, या जिनको यहाँ पर प्रोग्राम्स के अंदर मदऊ किया जाता है। बहरहाल जी बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हैं।
سب کے سوچنے کا ایک طریقہ ہے, سب کی اپنی ایک رائے ہے, لیکن خدارہ یہ جو اس طرح کے موضوعات ہیں, کم از کم ایسے لوگوں کو ضرور مدعو کیا جائے جو ان معاملات کو سمجھتے ہوں یا اس کے اوپر بولنا جانتے ہوں. اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل آپ کو آزادی ہے, آپ ٹی وی پروگرامز میں جائیں, مختلف شوز میں جائیں, بات کریں ضرور, لیکن آپ جس قسم کی رائے دے رہے ہیں یہاں پہ, بڑی معذرت کے ساتھ چند خواتین جس طرح کے میں نے پروگرامز دیکھے اور خواتین کی آزادی کے حوالے سے جس طرح کے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا, بہرحال اس کے اوپر تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی تعمیراتی گفتگو کی جائے, کم از کم ایسے لوگوں کو ضرور مدعو کیا جائے جو معاملات کو سمجھتے ہوں یا اس موضوع کے اوپر بولنا جانتے ہوں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. میڈیا کے حوالے سے ہی ہماری جو پالیسیز ہیں اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور اس کی وجہ بھی غالباً یہی ہے کہ جس طرح پروگرامز میں مختلف لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے, اور جس طرح یہاں پر ایک تو بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ بیک وقت بہت سارے کاموں میں اپنے آپ کو اس نے جو ہے وہ الجھا رکھا ہے. وہ کبھی کسی چینل کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائنر کے حوالے سے بیٹھ کر بات کر رہا ہوتا ہے, ڈریس ڈیزائننگ کے حوالے سے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے, خواتین خاص طور پہ میک اپ کے حوالے سے ایکسپرٹ, اور نہ جانے اس طرح کتنی جو ہیں وہ ایکسپرٹس یہاں پر ہیں. تو بہرحال جی, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور آگے چل کے ان تمام معاملات کے حوالے سے بات کروں گا, لیکن اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں بڑی خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں, ان سے گفتگو ہوگی. چند ایک معاملات ہیں اس حوالے سے, ہمارے پروگرام میں یہاں پہ تشریف لا چکی ہیں اس سے پہلے بھی, اور بڑی تفصیل سے ان سے گفتگو ہوئی ہے مختلف حوالوں سے, خاص طور پہ جو خواتین بڑا ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہی ہیں سوسائٹی میں, مختلف حوالوں سے, سوشل ورک کے حوالے سے اور ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. تو اس میں پیش ہیں تسنیم زہرا, آپ کا نام ہے, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. تسنیم, بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. وعلیکم السلام. تسنیم, آپ کو ماشاءاللہ بہت ساری مصروفیات ہیں, میں آپ کو کافی ایکٹیو دیکھتا ہوں اور میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا بھی ہوں. خواتین کے حوالے سے آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, اس کو میں ہمیشہ اس لیے سراہتا ہوں کہ جن ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آپ نے ان سب کو ٹارگیٹ کیا. خاص طور پہ یہ جو خواتین ہیں یہ کس طرح ارن کر سکتی ہیں, کس طرح اپنا ذریعہ معاش تلاش کر سکتی ہیں جہاں پہ معاشی مسائل اتنے سارے ہیں. اور پھر آپ کا جو سلسلہ معذور بچوں کے حوالے سے وہ لائق تحسین ہے, جس میں آپ نے بچوں کو ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ, ان کی ایجوکیشن کے اوپر کام کیا, ٹیک اپ کیا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, تو اس کے لیے تو سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اسی طرح آپ کام جاری رکھیے. کیا کہنا چاہیں گی, ذرا بتائیے گا, کتنے سارے کاموں میں ماشاءاللہ آپ خود انگیج رہتی ہیں, کس طرح وقت نکالتی ہیں, اور پھر بہت ساری مصروفیات ہیں خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے. جی بالکل یاسر, بہت شکریہ آپ نے یہاں پر انوائٹ کیا ایک دفعہ پھر, اور بہت اچھا لگتا ہے ہر دفعہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا. اور پریکٹیکل لائف کا میں سب سے پہلے جو ابھی آپ نے اسٹارٹ کیا اس کے لیے میں صرف ایک جملے میں ہی بات کو کور کرنے کی کوشش کروں گی کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے, اسلام نے سب سے پہلے عورت کو رحمت بنا کر بھیجا اور جنت بنا کر اپنے پاس بلایا. بہت اچھی بات ہے. تو عورت کو وہ مقام نہیں مل رہا, کیسے نہیں مل رہا, کیوں نہیں مل رہا, اور کیا ملنا چاہیے, اور اس کو کیا دینا چاہیے, مطلب اس کے ریوارڈ میں, اس کے بدلے میں وہ کیا دے, اپنا کردار کیا ادا کرے. یہ ایک ہماری نا سوشل رسپانسبلٹی ہے, یہ ہم سب کے مل کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں, اگر کوئی والد اپنی بیٹی کو بہت کھلے بازوؤں سے خوش آمدید کرتا ہے, اس دنیا میں آنے کے لیے ویلکم کرتا ہے, تو اس پہ بھی معاشرے میں کئی دفعہ کہہ رہے تھے کہ بیٹی کی پیدائش پہ خوش آمدید کیا جا رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایک مینٹالٹی ہے, ایک سوچ ہے, اس کو بدلنا چاہیے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بدل بھی چکی ہیں. بہت ساری خواتین اب بہت ہی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں ہمیں مسائل کا شکار ہیں ہم لوگ, بہت سارے ہمیں چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمفرٹ زون بھی کافی ہیں, ہمیں ریلیکس بھی دیا جاتا ہے, ہمیں فیور بھی بہت دی جاتی ہے, ہمارے ساتھ جو ہے وہ لوگ مل کے بھی چلنا پسند کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کسی بھی عورت کی. تو یہ بھی آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہے کہ اسی معاشرے میں میرے پیرنٹس نے, میرے بھائیوں نے, اور پھر آگے ہسبینڈ نے, سسرال نے, آپ جیسے دوستوں نے, سب ماشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے چلے گئے. تو یہ سلسلہ, یہ کارواں بڑھتا چلا گیا. سب سے پہلے جرنلسٹ ہوں,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف مسائل پہ کام کرتے کرتے اپنے بیٹے کی وجہ سے میں ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا. وہ کاز جو ہے وہ میری پوری زندگی کا حصہ ہے. وہ میرے لیے مطلب ایسے ہے جیسے ہمارے لیے کھانا پینا لازم ملزوم ہے. تو وہ میں اس میں جس حد تک پیرنٹس کے ساتھ جو اویئرنیس دے سکتی ہوں, جو کام کر سکتی ہوں, ان کو جتنا آگے لا سکتی ہوں, تو وہ میں دن رات اس میں لگی ہوتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری خواتین ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہنر صلاحیتیں دیں, نوازا ہے, لیکن ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا, ابھارنا اور سامنے لانا, تو وہ ہم لوگ ڈفرینٹ ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے بھی لا سکتے ہیں, مختلف شعبوں کے ذریعے. جیسے میں کالم لکھ لیتی ہوں, میں آرٹیکلز جو لکھتی ہوں, اس میں جو ہماری بزنس وومن ہیں ان کو کوریج دینے کے ساتھ ساتھ جو ہماری ولیج گاؤں میں چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ بھی میں لگ جاتی ہوں. جیسے ہمارا لاڑکانہ ہے, ہمارے پنجاب کے, ابھی میں اسلام آباد گئی ہوئی تھی, تو وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے قریبی شہر ہیں ان میں بھی میری تلاش ہوتی ہے کہ خواتین کا ہنر کون سا زیادہ. ایون کہ یہ جو ہم لوگ اب تو ڈنر سیٹ وغیرہ ہیں کھانے کی, لیکن اس میں جو آپ روٹی کی باسکٹس بناتے ہو, رومال بناتے ہو, تو وہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے. اور وہ ان میں جیسے آپ یہ دیکھیں اتنا مزہ آتا ہے جب آپ لوگ ان خواتین کو سامنے لاتے ہیں, تو وہ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں وہ بھی ایک کریٹیو مائنڈ ہے, تو ان کا بنا, ان کا کوئی ڈیزائنر نہیں ہوتا, ان کو کوئی ماڈلز نہیں دیے جاتے, یا ان کو یہ نہیں دیا جاتا کہ یہ آپ کی پکچر ہے, اس کو فالو کرتے ہوئے بنا خود سے, اور ان کو کلرز کا انتخاب اور یہ چیزیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یاسر آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سا شعبہ ہے جس میں خواتین, موٹر وے پہ خواتین کھڑی تھیں, مطلب ابھی مجھے بہت بہت اچھا لگا, کانسٹیبل بن کے کھڑی ہیں, سارجنٹ بن کے کھڑی ہیں, پولیس کے ساتھ کھڑی ہیں, شانہ بشانہ کھڑی ہیں. اور ایون کہ میں نے کئی جگہ دیکھا کہ وہ پورے پراپر اپنا وہ کیا ہوا ہے, اور بہت زیادہ مطلب ان کو پروٹوکول رسپیکٹ دی جاتی. رسپیکٹ بھی ہاں ہمارے ہاں مطلب بہت زیادہ جو کرائسس چل رہے ہیں, اس کے لیے میں صرف ایک ہی کہوں گی کہ ہمارا فوکس ہمیشہ بیٹی پہ ہے. بیٹی کی ٹریننگ, بیٹی پیدا ہو گئی, بیٹی کو کیسے سنبھالا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں آپ کو سچ بتاؤں, میں اپنے بیٹوں کو بھی اسی طریقے سے بات کرتی ہوں کہ اب آپ اسکول میں گئے ہو, کو ایجوکیشن ہے, تو آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جس پہ آپ کی کولیگ, آپ کی کلاس فیلو لڑکی ہرٹ ہو, اور آپ نے کوئی اس طرح سے نظروں سے نہیں دیکھنا. سمجھائی گئی بات بالکل آپ نے سمجھائی, بغیر کسی بلا جھجک کی بات ان سے کہی بچوں سے. بالکل آپ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا. جب آپ یہ شروع کریں گے, آپ ایون کہ کہیں آپ کے بھائی کہیں غلط ہو رہے ہیں, کہیں آپ کے کزن کوئی ایسی بات, مطلب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بیویوں کے لطیفے بہت مشہور ہیں ہر دفعہ, لیکن آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ کسی ایک لطیفے میں, کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جیسے ابھی کرونا کا کہ 2 سال کی آپ ویکسین لگوائیں اور آپ کے پاس 2 سال کی مہلت ہے, تو اس پہ اتنے زیادہ بنے. لیکن آپ تھوڑا سا کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کا لائف پارٹنر چلا گیا, پھر بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب ایک ماں ہوتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماں جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ اپنے پروں میں چھپا لینا, تو یہ تو عورت اور جانور پرندے سب پہ جب ہوتا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ, میں یہ اسپیشل ریکویسٹ کروں گی کہ لطیفوں میں بھی نہ بولیں. بالکل اچھی بات آپ نے, یہ چیزیں بھی جوکس. اس میں ایک بات یہ سمجھ سکا ہوں تسنیم, جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, وہ یہ کہ احساس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں جب ہم مختلف مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں, اس کی بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے احساس ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور اب اس میں قصوروار کس کو ٹھہرائیے, کیونکہ میں تو یہاں پہ لوگوں کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا. اس کی وجہ یہ کہ جن مصائب کا, مشکلات کا سامنا یہاں لوگوں کو ہے, اس کے بعد نتیجہ یہی نکلنا ہے. اور یہ کیا کہیں, یہ کہنا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. لوگ سب پھر اس سے جو ہے وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو ظاہر ہے کہ حالات کا شکار ہو چکے ہیں, اس وجہ سے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یقیناً یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس میں
جو سب سے ضروری چیز ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ یہ کہ احساس کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ ہم سے خود بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ تسنیم ذرا بتائیے گا کہ یہ اسپیشل بچوں کے حوالے سے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو اس کے اوپر بڑا کام کر رہی ہیں، آپ کے پاس خود ایک بڑا اسپیشل بڑا پیارا سا بچہ ہے. ہوتا یہ عموماً کہ والدین کے پاس جب اس طرح کا کوئی آ جاتا ہے بچہ، یہ بھی خدا کی رحمت ہے، اللہ کا ایک طرف سے ایک امتحان ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ شاید اس کو لائبلٹی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایسے بچوں کے ساتھ ان کی نگہداشت کرتے ہوئے زندگی جو ہے بڑی محدود ہو کر رہ جاتی ہے. کیا آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا؟ آپ کی زندگی کیا واقعتاً محدود ہوئی، یا آپ اسی طرح جیسے پہلے اپنے سارے جو ہیں وہ امور انجام دے رہی تھیں ویسے ہی معاملات چلتے رہے؟ کتنا تبدیلی کتنی آئی، کتنا بدلاؤ آیا؟ یہ بہت بہت بڑی تبدیلی آئی، کیونکہ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میرے ساتھ الٹ ہوا. یعنی کہ پہلے میں ہاؤس وائف تھی، گھر کو سنبھالنا، گھر میں کرنا، یا پھر میں جو ہے وہ مونٹیسری ڈائریکٹرس بھی ہوں اور بی ایڈ بھی میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں کیا ہوا، تو میں ٹیچنگ کر رہی تھی، بچوں کو پڑھانا، وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھوڑا سا وقت دیا، اس کے بعد اپنے گھر آ کے گھر کو سنبھالا. لیکن میں اپنے اس بچے کی وجہ سے زیادہ مطلب اتنی زیادہ تبدیلی ہے کہ میں اٹھ کھڑی ہوئی، باہر نکلی ہوں. لیکن جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ مینیج کرنا ہوتا ہے، آپ کو چیزوں کو ایک کیجول کرنا ہوتا ہے، ان کو ایک ہم دریا کو کوزے میں نہیں بند کر سکتے، اور آپ ہر چیز میں پرفیکٹ بھی نہیں ہو سکتے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا ایریاز کو کور کرنا چاہیے. جیسے ہم 3 ٹائم کھانا ہے تو 3 ٹائم ہی کھانا ہے. 5 وقت نماز کے بعد ہم 7 وقت نہیں پڑھ سکتے، ہم 4 ٹائم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے تسنیم، گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہوگی. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ ہمارا اسی طرح جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب ہماری گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، اور پروگرام کے ابتدائیہ میں میں نے ایک بڑی لمبی تمہید باندھی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہ مسائل ہیں اس کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کو موقع دینا چاہیے جو واقعتاً عملی طور پر کچھ کر رہے ہیں. تسنیم زہرا صاحبہ یہاں تشریف فرما ہیں، اور کچھ دیر پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ خواتین کیا کیا کر سکتی ہیں اور اس معاشرے میں کیا مقام حاصل ہے. تو یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے، ساتھ ساتھ دیگر مسائل کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور دیگر معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے. ایک اور بڑی خاص مہمان شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا. ماشاءاللہ آپ کا پورٹ فولیو بڑا طویل ہے، ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور خاص طور پہ اس حوالے سے زیادہ کام کر رہے ہیں کہ اس معاشرے میں ان لوگوں کو سراہا جائے جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس معاشرے کی بہتری کے لیے. تو سید ذیشان احمد ہاشمی صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہیں میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. اور ذیشان صاحب کی ماشاءاللہ اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں، اتنا زیادہ خود کو مصروف رکھا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں ابھی گفتگو کے دوران آپ کو یقیناً پتہ چلے گا. سب سے پہلے معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا. ذیشان صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ذیشان صاحب فرمائیے، اب بہت سارے مسائل ہیں جس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. آپ کی کوشش یہ رہتی ہے کہ پہلے تو ایسے لوگوں کو سراہا جائے جو سوسائٹی میں اپنی بیٹرمنٹ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے میں چاہوں گا پہلے تھوڑا سا اس کا تذکرہ ضرور کیجئے کہ یہ کیوں ضروری ہے، کیوں آپ نے اس کو جو ہے وہ ایریا کو ٹارگٹ کیا کہ یہاں پہ سب سے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیں، ایکچولی بیسیکلی میں جو تھا ایجوکیشنلسٹ تھا، اور اس فیلڈ کو چھوڑ ابھی بھی ہیں ویسے بھی، لیکن یہ کہ پراپر وے میں ٹیچنگ نہیں ہوتی، تو میں اس کو چھوڑ کر یہ ایک این جی او کی فیلڈ میں آیا تھا، اور انسپائرڈ تھا شیر افضل خان صاحب سے، جو کہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں لیکن وہ پاکستانیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہمیشہ. تو میں جب آیا تو یہاں پر آ کے میں نے دیکھا بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ مخصوص نیم ہے، جو آج بھی بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی نام جو ہے موو کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں اور سارے ہوتے رہتے ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ یار ایسے نام آنے چاہیے مارکیٹ کے اندر، اور پتہ ہونا چاہیے ان کے کام کے بارے میں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یار کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس کا انیشیٹو ہم نے ایک چھوٹے سے ایوارڈ شو سے کیا. 2018 کے اندر ہم نے پہلا ایوارڈ شو کیا، وہ چھوٹا سا شو تھا.
تو اس کے اندر میں پورے پاکستان سے جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کو لے کے آیا, اور اس کے اندر پھر جب وہ ہم نے کیا تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اس میں پوئٹ بھی آ رہے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے وہ ٹیچر بھی آیا, اس کے اندر جو ہے وہ سائنٹسٹ بھی آیا, تو وہ ایک پروگرام بڑا اچھے طریقے سے ہٹ ہوا. پھر ہم نے کوشش یہ کی کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو کا پورٹ فولیو اور اس کو پریزنٹیشن بھی دیں, تو اس کی شوکیس ہم نے کیا. تو وہاں پہ جو کراچی کے لوگ تھے انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا, اور میں تھینک یو کہوں گا خاص طور پہ K21 کا بھی, آپ جیسے جتنے ہوسٹ ہیں کہ انہوں نے بلایا اور اس پروگرام کے حوالے سے ہم سے باتیں بھی کی. تو ایکچولی یہ ایک لگن ہوتی ہے, ایک جستجو ہوتی ہے دل کے اندر کہ اگر آپ کچھ ہیں تو آپ چاہیں گے کہ جو اچھا ہے اس کو پروموٹ بھی کریں, اس کو اپریشیٹ بھی کریں, اور اگر ایک اچھا انسان یہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹیلنٹ کو آگے نکالتا ہے معاشرے کے لیے, تو معاشرے کے بینیفٹ کے لیے وہ چیز ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, آج کل آپ نے کلاتھس کے حوالے سے دیکھا ہوگا, ریپلیکا چل رہا ہے, ٹھپے لگا دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو میں خیرپور سے ایک اجرک ڈائے جو پرانا کلچر ہے, سسٹم ہے, اس کو نکال کے لایا. تو جب وہ آیا تو اس بندے نے جب اپنی پریزنٹیشن دی اور اس نے جو اپنی جو بیسیکلی اجرک پریزنٹ کی سندھ کی, تو اس کو دیکھ کر, اس کے کلاتھ کو دیکھ کر تو سب لوگ حیران رہ گئے یار کہ یہ, اور وہ بندہ وہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر وہ چیز کر رہا تھا. پھر اس کے بعد اس میں ایک چیز تھی کہ اس نے کیا کیا تھا کہ پورے کلچر کو, جیسے مونجو دڑو کا کلچر ہے تو وہ اس پہ پرنٹ کرتا تھا, ڈائی خود بناتا تھا, ڈائی بنا کے, اور اس کے بعد اس پہ ٹھپے لگا کے اس کو بناتا تھا. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ کو ہم لائے تھے, بچہ تھا چھوٹا, تو وہ اس نے آپ نے اس کی وہ چلی بھی تھی پروگرام کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے جو ہے وہ جہاز بنا کر اور جو ہے وہ اڑایا تھا. تو ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ ہم نے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میرا موٹیو تھا, جو میرا مقصد وہ یہ تھا کہ ہم ایجوکیشن کو بھی پروموٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پاکستان کا ٹیلنٹ ہے جو باہر چلا جاتا ہے, وہ باہر نہ جائے, وہ پاکستان میں استعمال ہو. یہ بہت بہت ضروری, کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت ابھی لاسٹ ایجوکیشن کا بھی آپ نے JST اور PST کا رزلٹ آیا تو آپ نے دیکھا حالت کیا ہوئی ہے. میں اب اس کو کوٹ کرنا نہیں چاہ رہا, کیونکہ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم نے اپنی پوری قوم کو ڈسٹروائے کر دیا. ریسرچ سینٹرز یہاں پہ بند ہو گئے ہیں, ایجوکیشن کا ایک جو سسٹم معیار تھا وہ سارا ہم نے انگلش کا تھوپا ہے, آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہے, تو ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں ہم اس سسٹم کے اندر کہ یوتھ کو, ویمن کو, اور جو ہمارا معاشرہ سوسائٹی کو ایک ایسا پاکستان دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ہر چیز جو ہے پیور ہو. آپ سپوز دیٹ وہ ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہے تو اس کو بیٹر ایجوکیشن, اچھی ایجوکیشن ملے. یہ نہ ہو کہ وہ ایجوکیشن کے نام کے اوپر جو ہے وہ ایک بزنس چلایا جا رہا ہو. اگر وہ, جیسے میں کہتا ہوں کہ تعلیم آپ حاصل نوکری حاصل کرنے کے لیے نہ کریں, بلکہ اپنے شعور کے لیے, اپنے سسٹم کے لیے کریں نا. تو اب جیسے آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر ہم بینگ اے مسلم, مطلب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ڈس آنیسٹی میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم کوئی چیز دیکھیں, کسی چیز, سپوز دیٹ میں چھوٹی سی ایک مثال دے دوں, ہم پڑھے لکھے ہیں. کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو ایک لیڈی جو تھی, ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, ان کو پرانے لگ جائے مثال کو, لیکن کل میں دیکھ رہا تھا تو وہ ایک پودے لگائے تھے بلدیہ نے, تو وہ لیڈی جو ہے وہ صبح کے ٹائم گاڑی میں آ کے رکی, دروازہ کھولا, اس نے پودا نکالا پورا اور وہ گاڑی کے اندر ڈالا, اور جو ہے وہ اب مطلب یہ ایکسپیکٹیشن ہماری جو ہے وہ اس طرف جاتی نہیں ہے. تو مطلب ایک افسوس ہوا کہ یار ایک دیکھو آپ نے کیا کیا کہ اس سوسائٹی کو کل کیا. بالکل ایسا ہی, وہ آپ کے لیے بنایا گیا تھا. سسٹم کو ہم توڑ رہے ہیں, ایسا ہی سسٹم کو ہم خراب کر رہے ہیں, کوئی خراب نہیں کر رہا. اگر ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ویری گڈ, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ذیشان کہ ہمیں سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ایک اور بڑا مسئلہ جس کی طرف نشاندہی انہوں نے کی ہے ذیشان صاحب نے, وہ یہ کہ یہ جو نوجوان بچے ہیں یہ محض تعلیم صرف اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ حصول روزگار کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو سکے. یہ شعور کے لیے, آگہی کے لیے, خود کو نکھارنے کے لیے یہ نہیں ہو رہا, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا. آپ نے ایک مثال دی, یہاں پہ آپ کو ایسی لاکھوں مثالیں مل جائیں گی. سڑک کے اوپر چلتے ہوئے گاڑی کے اندر سے ہاتھ نکال کے کچرا پھینک دینا, اور اس طرح نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری حالات کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی. یاد رکھے کہ ہر شخص نے اپنا کردار. یہاں پہ یاسر ایک بات آپ سے اور کہوں گا کہ جب آج آپ پاکستان میں کسی بھی بندے سے پوچھیں پاکستان کی حالت کیوں خراب ہے, تو وہ سب سے پہلے الزام ٹھوکتا ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, جناب وزیر اعظم, چیف منسٹر یہ کر رہے ہیں. اچھا, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو جس کے سسٹم میں جس کا جو حصہ ہے وہ جہاں پہ اس کو کرپشن کا موقع مل رہا ہے وہ کرپشن کرتے جا رہا ہے. 100% متفق. اچھا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں, ابھی کل میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی گاڑی پارک کی تھی
واپس آیا تو اس کے جو پورا کا پورا آگے کا ڈیش بورڈ ہوتا ہے وہ سارا وہ نکلا ہوا تھا, غائب تھا. تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا یار یہ تو گیئر وہ سوئچ باکس بھی نکال کے لے گیا, پش بٹن تھا, اس سے گاڑی بھی اسٹارٹ نہیں ہو. پھر اس کو لفٹ کیا, لفٹ کر کے لے کے گیا. پھر وہاں پہ جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے بات کی رمپا پلازا کے اوپر, ان سے انہوں نے ریٹ لگایا. اس کے ریٹ لگانے کے بعد پھر اس کے بعد وہ گئے. اس کے بعد میں نے دیکھا ان کو, میں نے کہا دیکھوں کہ کہاں جاتے ہیں. پھر وہ ایک دکان پہ گئے, وہاں پہ ایک بڑے بارش صاحب بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے ان کا سودا ہوا. وہ پھر وہ لے کے آیا سامان. جب لگ گیا میں واپس ان کے پاس گیا. میں نے ان کے پاس جانے کے بعد میں نے کہا سر یہ جو سامان آپ کے پاس آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار آپ اس بات کو چھوڑیں نا, کہاں سے آتا ہے. میں نے کہا سر آپ نمازی پرہیزگار دکھ رہے ہیں, بالکل صحیح, ماشاء اللہ بڑا نورانی چہرہ آپ کا ہے, لیکن آپ جو سامان بیچ رہے ہیں وہ چوری کا سامان ہے. بالکل ایسا ہی. تو آپ اس کو کس طرح بیچ رہے ہیں؟ تو اس نے بولا یار تم جاؤ, ویسے بزنس نہیں ہے, ہم جس طرح کر رہے ہیں اپنے گھر کو چلا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا کر لیا ہے, ہر چیز کو حلال قرار دے دیا. حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. بالکل آپ نے صحیح کہا. اب صرف ہم حلال حرام کہاں پہ جناب, ہم نے جو ہے پک کر گوشت نہیں کھانا, اور ہم نے جو ہے وہ شراب کا استعمال نہیں, شراب حرام ہے, باقی ساری چیزیں ہم نے حلال کر لی اپنے اوپر. یہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ ایک ہوتا تھا سوشل نارمز. جب اپنی فیملی میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا, ایک جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا, پلتا پڑتا تھا, اس کی تربیت ہوتی تھی, ماں باپ چاچا چاچی دادا دادی ان کو سسٹم میں لاتے تھے. تو وہ سسٹم جو تھا وہ سسٹم ہمارا ختم ہو گیا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ جیسی شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد فوراً تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگتا ہے جناب وہ سیپریشن ہو گئی اور یہ ہو گیا. کچھ ایشوز ہوتے ہیں, مسئلے مسائل ہوتے ہیں جناب, آپ کی جاب ایشوز ہیں وہ, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں تو موسٹلی یہ دیکھ رہا ہوں کہ اچھا اس کا کیا رزلٹ آ رہا ہے ہمارے معاشرے پہ, کہ آج آپ اس مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ جو بیٹا باپ کو لینے کو تیار نہیں ہے اور باپ بیٹے کو رکھنے کو تیار نہیں ہے. یہی کنڈیشن آ گئی نا. اچھا اسی طرح سے جو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا پیشن ہے, جو ہمارا ٹیمپرامنٹ ہے, جو ہمارا بیئرنگ کیپیسٹی ہے ایک انسان کی, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ روڈ پہ جا رہے ہو, آپ اگر کوئی سامنے آ جائے گا وہ آپ کو گھور کے دیکھے گا, اگر آپ نے اس سے کچھ کہہ دیا تو اس نے گالی دینی ہے, نکالنی ہے ایک سیکنڈ کے اندر. زیرو ٹالرنس ہے. تو ٹالرنس لیول تو بالکل اسے کہتے ہیں نا ختم کر کے رکھ دیا خود. اچھا اب یہی یہ لوگ جب دنیا سے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں, وہاں پہ ان کا ٹالرنس لیول کیا, سب چیزیں ایک دم سے ریسٹور ہو جاتی ہے. جی 2.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ سب صحیح ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم خود بیسیکلی جو ہے چیزوں کو آن نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے. اور آن جب کریں گے, جب ہم سمجھیں گے کہ یار یہ چیز ہماری ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ سوسائٹی ہماری ہے, یہ لوگ ہمارے ہیں, تو بس ساری بات یہ ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو سینس آف اونرشپ ہے جب تک پریویل نہیں کرے گی معاملات حل نہیں ہوں گے. جی آپ کیا کہیں گی, آپ ان کی بات سے اختلاف کریں گے, اتفاق کریں گے؟ بالکل میں اتفاق کروں گی, کیونکہ ہر فرد اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جب آئندہ آنے والی نیکسٹ جنریشن کو جتنا ہم پازیٹیو چیز دیں گے تو رزلٹ بھی پازیٹیو آئیں گے. میں بتائیے کہ خواتین کی کتنی رسپانسبلٹی ہے. جیسا بھی ذیشان نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ پہلے ایک پورا کنبہ ہوتا تھا جو مل کر ایک بچے کی تربیت کرتا تھا, اس میں دادا دادی سب لوگ اپنا حصہ ڈالتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ اب وہ ماحول میسر نہیں ہے, بہت سارے اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی جائے گی آگے بھی. لیکن یہ فرمائیے کہ ابھی اگر یہ سب کچھ میسر نہیں ہوگا تو تربیت کا جو عمل ہے اگر نامکمل رہے گا تو پھر کیسے ہوئے ایک اچھا شہری بن سکے گا, یہ فرمائیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم لوگوں نے یہی بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے نا وہ کیٹیگرائزڈ کر دیا گیا کہ تقریباً 80% جو ہیں وہ خواتین پر ہے کہ انہوں نے گھر کو, تربیت کو, آئندہ نسل کو, اس 20% جو ہے وہ مردوں کا کردار ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ روزگار کے معاملات کی وجہ سے وہ آؤٹ سائڈ زیادہ ہوتا ہے, آؤٹ ورک زیادہ ہوتا ہے, اور ان سائڈ جو ہے نا وہ زیادہ تر خواتین کا ہوتا ہے. تو ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ خواتین کا رول ایک اسٹرانگ اور مضبوط جو ہے وہ بنانے کے لیے, ایک تو آپ ہر رشتے کو ایکول سمجھیں, اس کو پورے طریقے سے ٹائم دیں, پراپر طریقے سے سمجھ کے صبر کے ساتھ چلیں. اور بیٹی بیٹا یا آپ کے کوئی بھی رشتہ دار ہے, سب سے پہلے تو یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم اس لیے بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو صبر سے برداشت ہی نہیں کرتے. درانیوں جٹھانیوں کی, ساس سسر کی, نندوں کی, یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ابھی جو ہے میرے خیال میں اگر جب اکیلے سیپریٹ
सेपरेट रहते हैं ना, उस वक्त भी इन चीज़ों की एक बात वही होती है एहसास के साथ कदर की। तो रिश्तों की बहुत कदर, अगर आप उसको जोड़ के रखना चाहें तब भी आप अकेले रहते हुए भी रोज़गार के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में आप अकेले रह भी रहे हैं तो मतलब यही होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी को समझने में आसानी होती है। अपने रिश्तों की पहचान करवाएं, अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ी देर अगर एक बात को बर्दाश्त करके इग्नोर कर देंगे, यकीन करें उसका बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और हमारा माशरा, हमारा इस्लाम, हमारा पाकिस्तान इसलिए भी कामयाब है। आप ये देखें, हम बाहर मुल्क की जितनी भी नकल करते हैं ये जितने, लेकिन वहाँ पर जो एक एज के साथ आप 35 या 40 प्लस में आप देखें लोगों का जो मेंटल लेवल है या जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत मुतासिर होती है। वो इस वजह से क्योंकि वो जुड़ के नहीं रहते, वो रिश्ते नहीं पहचान नहीं होते हैं, और ना ही उनका एक मतलब अलग रहते हुए भी वो कभी नहीं कहते कि कौन से नाना दादी, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा ज़ीशान, ये जो एहसास ज़िम्मेदारी है कैसे जगाया जाए, कैसे ये मादा पैदा किया जाए? क्योंकि यहाँ जिस शख्स के पास भी जाते हैं, जब आप उससे सवाल करेंगे कि ये जो सब कुछ, जैसा भी आपने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि जब भी आप उससे पूछेंगे कि सारी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, तो वो अमेरिका की तरफ जो है वो निशानदेही कर देता है। वो कहता है उसकी साजिश है जिसकी वजह से ये कुछ हो रहा है। ये एहसास जिम्मेदारी कैसे पैदा करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो ये एकदम तो पैदा होगी नहीं। देखिए, अगर जिस तरह से अभी लोग चाहते हैं ना कि जनाब एकदम से सिस्टम को चेंज कर दें, ये इसकी मिसाल इस तरह से कि एक स्मोकर है जो कि 50 साल तक सिगरेट पीता रहे और उसके बाद उसको बोलो कि एक दिन में सिगरेट छोड़ दे, तो वो उसमें से कुछ लोग तो होंगे जिनकी अपनी एक विल पावर है तो वो कर जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो फेल हो जाएंगे और वो उसको, और फिर अगर उस सिस्टम में आएंगे तो फिर वही चीज़ बन जाएंगे। ऐसा ही। अब इसके लिए क्या है कि चलिए जी, ये जो नेशन है, ये जो एयर था, समझिए जो पूरा जनरेशन चल रही है हमारी, ये तो निकल चुकी है और इसको मैं समझता हूँ कि अब हम उसको लाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, वो करें। लेकिन जो हमारी न्यू जनरेशन अब आ रही है, जो स्कूलों में है, कॉलेजेस के अंदर है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, अगर हम उनको सुधार दें, अगर हम उनके लिए तमाम चीज़ें ऐसी पैदा करें कि ताकि जिससे उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी के साथ साथ ऑनेस्टी, अगर देखें मैं आपको बताऊं 5 फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, अगर हम उनको ही फॉलो कर लें, वेरी गुड। हम वी आर, अब जिससे भी बात करूँ ना जी, मैं पक्का मुसलमान हूँ, जी पक्के मुसलमान हूँ, ठीक है जी पक्के मुसलमान हूँ, लेकिन जो इस्लाम कह रहा है तो क्या उसके हिसाब से आप चल रहे हैं? अब आप जिससे बात करेंगे तो वो कोड देगा जनाब नेल्सन मंडेला का, तो बुश का। भाई आपके पास तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हयात है, वो उसको अडॉप्ट कर लें, उसकी मिसाल दें आप, उसको अडॉप्ट कर लें। अडॉप्ट कर लिया आप, जिंदगी के अंदर आपके लिए आसानी हो गई। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने पास जब देखें जितने ट्रेंड, एक ज़मीनी हक़ाइक़ जिसे हम कह लें कि हमारे पास जो है रिसर्च नहीं हो रही, ठीक है ना, प्रैक्टिकल का कहीं नामो निशान नहीं है। थ्योरी पे आप जिससे बात कर लेना वो घंटों बोल लेगा, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब किसी से आप बात करें कि जनाब देखें हाइब्रिड सीड आया, जी जी, लोगों ने जो है वो बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। अब क्या हुआ, लोग उसकी खूबसूरती की तरफ गए, उसकी चीज़ों की तरफ गए, वाह जी बड़ा ज़बरदस्त ये वो। लेकिन जब उसको आपने टेस्ट किया तो उसका टेस्ट और एक जो ऑर्गेनिक वे में जो एक फूड बनता था उसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जैसे कि मैं जब फर्स्ट टाइम जो है यूएसए गया था, 2011 की बात है, तो मैं वहाँ जाके जब फ्रूट टेस्ट किया था तो मैंने बोलता यार यहाँ के फ्रूट के मज़ा नहीं है तो बड़े खूबसूरत, हमारे पाकिस्तान के फ्रूट की क्या बात है। आहिस्ता 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 करते 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 आप सिचुएशन देख लें कि आप हर फ्रूट को उठा लें, आर्टिफिशियल कर दिया है उन्होंने। अच्छा, अब हमने क्या किया, हर चीज़ में आसानी ढूंढना शुरू कर दी है। पहले हल चलते थे, ठीक है ना, अब क्या हो गया, लोगों ने मशीनें लगा दी हैं, फिर खाद, एक ज़मीन है, उस ज़मीन को जिसकी उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो इतना आपको वो पर एकड़ जो है वो देगा, पैदावार उसके ऊपर आप ठक जो है वो केमिकल मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर, ज़मीन तबाह कर रहे हैं। इसी तरह हमने अपनी नौजवान नेशन को तबाह किया है। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, यासिर भाई आप तो माशाल्लाह खुद एजुकेशनलिस्ट हैं और आप जगह जगह मतलब आपने दुनिया के अंदर जो है वो एजुकेशन हासिल की है। देखिए दुनिया में वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोई एजुकेशन इसलिए बनाया गया है कि वहाँ पर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा जाए और एक कंपटीशन लेवल बढ़े। ऐसा ही। अब मैं जब किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, सॉरी टू से लोग मुझे कुछ उल्टा सीधा कह देंगे, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि यार वो ग्रुप्स बना के बैठे हुए हैं, पढ़ाई तो दूर की बात है, और वो जो है वहाँ पे गप्पे लग रही हैं, बहुत सारी और सही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे माशरे के अंदर सबसे
جس سے کہتے ہیں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے. اور وہ کیا چیز ہے, اور اس کا اسلام میں بہت یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر آپ بغیر ثبوت کے الزام لگاتے ہو تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے. بہت بڑا گناہ ہے, تہمت لگا. آج آپ کسی کے لیے 2 الفاظ نکالنا تو سمجھتے ہیں کہ یار وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے. یہ تو ہم نے مطلب یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. کسی کی عزت کو گرانا بڑھانا یہ مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. مسئلہ ہی نہیں. یہ چیزیں جب آئیں گی جس کے اندر 2 بڑے امپورٹنٹ رولز ہیں. ایک تو آپ کا فیملی جو آپ کو سب سے پہلی ماں ہوتی ہے, اور دوسرا جو ہم اسکول میں جاتے تھے تو مجھے یاد ہے اپنے ایک ٹیچر میں مجھے یاد ہے, میں اس کا کوٹ کروں گا, سر حبیب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, تو وہ بہت زبردست پڑھاتے تھے. تو کبھی کبھی ہم یہ ہوتا تھا کہ بیچ میں سے ہم اسکول میں سے آدھی چھٹی میں بھاگ جاتے تھے, بنک کر جاتے تھے. تو انہوں نے مجھے 2 دفعہ بڑی پٹائی کی. تو میں گھر پہ گیا, میں نے ان کو بولا اپنے فادر کو میرے ٹیچر نے مجھے مارا ہے اور یہ وہ, آپ چلیں میرے ساتھ ٹیچر سے بات کریں. تو میرے فادر نے کہا چلے ٹھیک ہے کل چلیں گے, ٹیچر کی خیر نہیں ہے, کل دیکھیں گے بات کریں گے. اب میں بڑا خوش ہو گیا, سیکنڈ ڈے کا ویٹ کر رہا تھا. اب سیکنڈ ڈے جب ہم گئے تو ہم جب کلاس میں پہنچے تو وہ ٹیچر کھڑے ہوئے تھے. تو ٹیچر نے دیکھا اپنے فادر کے ساتھ آ رہا ہے. ٹیچر تھوڑا سا ایسے ہوا کہ یار یہ فادر کے ساتھ آ رہا ہے. تو فادر آیا, فادر نے کچھ نہیں پوچھا, بولا سر یہ بچہ جس کو آپ نے 2 چھڑی لگائی ہیں, اس کے لیے میں آپ کو اتنی سی بات کہتا ہوں, ہڈی جو ہے نا وہ میری ہے, گوشت آپ کا ہے. بالکل ایسا ہی. اس کو ساتھ جو کرنا ہے کریں, بس یہ پڑ جائے. دیٹ مینس کہ وہاں پر میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. آج اگر ایک ٹیچر کسی بچے کو کچھ کہہ دیتا ہے, بالکل آج ہم ان ٹیچرز کو یاد کرتے ہیں کہ یار وہ ٹیچر جو کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے. اگر انہوں نے ہمیں تھپڑ مارا ہے تو صحیح مارا ہے, صحیح بات پہ مارا ہے. بالکل ایسا. لیکن آج آپ دیکھ لیں سسٹم, بچے کو ہاتھ آپ نہیں لگا سکتے. ہاں بالکل ایسا, یہ شے دی جا رہی ہے. بالکل. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ وہ ایک بچے سے اپنا, وہ بھی ویڈیو کلپ پہ آئی تھی بات, کہ وہ ایک بچہ جو ہے اس کو کسی نے رکشے والے نے کچھ کہہ دیا, وہ ہوٹ کر رہا تھا, تو اس کو رکشے والے کو اٹھایا ہے, اپنے فلیٹ پہ لے کے گیا ہے, پھر بچے سے تھپڑ لگوائے, پھر اس کو خود مارا ہے. دیٹ مینس آپ خود جو ہے وہ ایسا ماحول کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے آگے فیوچر میں جا کے آپ کے لیے پریشانی کا باعث خود بنے گا. بالکل بنے گا, ایسا ہی. اب اس میں دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی مثال اور دوں آپ کو, کہ جب ہم لیکچر لیتے ہیں تو ہم اس کے اوپر, یا سپوز دیٹ جیسے ہم کسی یہ کہتے ہیں نا سوسائٹی ماڈلز اے مین, یہ لازمی, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو وہی سسٹم آپ فالو کر رہے ہیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ دوست بیٹھ کے کنچے کھیل رہے ہیں تو وہ بھی ایک بڑا اچھا سسٹم, وہ ساری وہ سب چیزیں وہی کا وہی آپ کریں گے. تو میں وہی چیز بتا رہا ہوں کہ سوسائٹی کے گھر کے اندر جو آپ نے دیکھا ماحول کا اثر اس کے اوپر آئے گا, پھر اس کے بعد اسکول میں دیکھا, پھر اس کے بعد آپ نے اڈاپشن کی جو آپ کی فرینڈشپ سرکل ہے, سب سے امپورٹنٹ فرینڈشپ سرکل ہے کہ اس کے اندر کمپٹیشن لیول کیا ہے. آیا یار یہ آگے نکل رہا ہے تو میں اس سے نکلوں, پازیٹیو اپروچ کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے اگر چلتے ہیں تو نیو جنریشن, زیادہ لمبی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ چینجنگ لائیں, بہت سارے سسٹم کو چینج کریں. میں سمجھتا ہوں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اڈاپشن کر لیں تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا. سب کام ٹھیک ہو سکتا ہے. ذیشان بڑی تفصیل سے اور ایک بڑا اہم موضوع جو ہے وہ چھیڑ دیا, میں اس کے اوپر ایک تفصیلی پروگرام رکھوں گا. آج تو خیر یہ لیٹ ہو گیا, لیکن ہمیں جو ہے نا, میں یہی, ہاں بالکل, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کروں گی کہ واقعی جیسے ذیشان نے اسٹارٹ کی بات کو کہ ہم لوگ تھیوری پہ اور بات ضرور کرتے میں ہیں, بچے کی پٹائی ہونی چاہیے, ورنہ یہ زیادہ تر مائیں تو لڑنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں پٹائی جو ہے وہ ہمارا جس وقت بالکل ایسی نوبت آ جائے کہ ہاں واقعی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں, لیکن ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اویئرنیس ہمیں دینی چاہیے. ہم لوگوں کو مطلب سب سے پہلے ایجوکیشن. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سب سے, ہم دنیا کے خوش قسمت ترین ملک ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس ینگ جنریشن بہت ہے. پوری دنیا میں ہم سے زیادہ کئی ینگ جنریشن نہیں پائی جاتی. اسی طرح سے ہماری جو ایک تعلیم کا ہے نا, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تعلیم کا بہت فقدان ہے. ہمیں جانا چاہیے, ہمیں نکلنا چاہیے, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ جائیں. میں خود اس بات کو چھوٹی چھوٹی ورک شاپس, چھوٹی چھوٹی سیمینارز, ایون کہ آپ مطلب فٹ پاتھ پہ بھی کلاس لگتی ہے تو مجھے تو جہاں کوئی ملتا ہے میں فوراً ان کو اویئرنیس دینے کی کوشش کرتی ہوں. کیونکہ دیکھیں مائیں پڑھی لکھی ہوں گی, سمجھدار ہوں گی. پڑھا لکھا ہونا اور سمجھدار ہونا تھوڑا اس میں فرق ہے. تو سمجھدار ہوں گی تو آپ یقین کریں ہمیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. اور ہمیں وہ تو نہیں ہے جیسے وہ پڑھا لکھا پنجاب, پڑھا لکھا پڑھا لکھا پاکستان کیوں نہیں ہے, نہیں ہے. لیکن یہی سمجھدار پاکستان ہونا چاہیے, بننا چاہیے, تو ہمیں ماشاءاللہ ترقی یافتہ ہونے میں
ٹھیک ہے تسنیم زہرا, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ذیشان ہاشمی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور بڑی اچھی اس مختصر وقت میں گفتگو آپ نے کی ہے, اور دل تو یہ کرتا ہے کہ اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہی جائیں کیونکہ بڑا حساس موضوع ہے اور ہمارے دل کے بڑا قریب ہے. اس معاملے کے اوپر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں اصلاح کا عنصر جو ہے وہ شامل ہے اور اس وقت اصلاح کی ہی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آگے چل کے یقیناً ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کو زحمت دیں گے اور اس موضوع پر مزید گفتگو بھی کریں گے. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ایک بریک لینی ہوگی اور بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے جس میں آپ کی صحت کے حوالے سے بات ہوگی وہ آپ کو دکھائیں گے. دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.